अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शराए दुआए कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद शेख हुसैन अंसारियान। किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 15वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 289 से। दुआ का अगला जुमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लमतु नफ्सी व तजर्रअतु बिजहली व सकनातु इला क़दीमी ज़िक्रिका ली व मिन्नका अलैया। खुदाया, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अपनी जहालत से जसारत की है और इस पर मुतमईन बैठा हूँ कि तूने मुझे हमेशा याद रखा है और हमेशा एहसान फरमाया है। अपने ऊपर जुल्म। हालांकि मैंने अपने गौर व फिक्र और इस कायनात की हैरत अंगेज़ चीज़ों को देखने और उल्मा और दानिश्वरों की बातों को सुनने और उनकी किताबों का मुताला करने के बाद तुझे एक लाज़मी हद तक पहचान लिया है, लेकिन तेरी तरफ रुजू नहीं किया और तेरे हकीमाना अहकाम की इताअत नहीं की, नीज़ तेरी रज़ा को अपनी अहमियत नहीं दी और अपने सर को तेरे सामने नहीं झुकाया, तेरी इबादत में अपना सर को खाक पर नहीं रखा और तेरे सामने अपनी झोली नहीं फैलाई है। अल-मुख्तसर, अपने तमाम ही उमूर में तुझसे गफलत की, लिहाजा ये वो सितम था जिसे मैंने अपने ऊपर हमेशा रवा रखा और ये मैंने बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर किया है। हालांकि मैंने उल्मा की ज़बान और तारीख़ के मुताले के बाद तेरे अंबिया को पहचान लिया और ये मालूम हो गया कि वो तेरी राह की हिदायत करने वाले इंसानियत के लिए दिलसोज़ और मेहरबान हैं और इनका इंसान की सआदत और खुशबख्ती के अलावा कोई मकसद नहीं, सिर्फ़ इंसानियत को गुमराही और शैतानी वसवसों से निजात दिलाना चाहते हैं। इनके अमर और नही बाहिकमत और इंसानियत के लिए मुफीद होते हैं और चूँकि मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ज़रूरी हद तक हासिल कर ली, लेकिन फिर भी मैंने अंबिया से रूगर्दानी की, अपनी ज़िंदगी में दूसरों के दरवाज़े पर गया और गैरों की तहज़ीब को अपनाया और तेरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़हमतों की कदर ना की और इनकी वजूद जैसी नेमत का शुक्र अदा ना किया। अपनी मनहूस ज़िंदगी पर भरोसा किया जो नूर नबूवत से खाली थी और गुमराही और ज़लालत की राह पर चलता रहा। ये सितम मैंने अपने ही ऊपर ढाया है और ये अजीम जुल्म अपने ही नफ्स पर किया है। हालांकि मैं मजालिस और महाफिल और दीनी किताबों के मुताले से काफ़ी हद तक मारिफ़े इलाही और तालीमात कुरान से आशना हो गया हूँ, नीज़ मुझे इस हकीकत का इल्म हो गया है कि यह कुरान जिसको तूने अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है और ये एक कामिल तरीन किताब है जिसमें मुकम्मल और मुफीद मतालिब समाये हुए हैं और एक ऐसी किताब है जो हकीमाना अहकामात और अहम मारिफ, महकम आयात, इस्तिवार क़वाइद व ज़वाबित और झंझोड़ने वाली वाज़ों पर मुश्तमिल है। गोया कुरान एक बुलंद तरीन और ज़ेबा तरीन दस्तूर अमल है, लेकिन मैंने इससे मुँह मोड़ लिया और इसकी आयात को छोड़ दिया, इसके हक़ाइक़ से दूरी इख्तियार की और इस पर अमल करने में गफलत की, इससे दूर रहकर ज़िंदगी बसर की। ये सितम मैंने अपने ही ऊपर किया है और ये अजीम जुल्म अपने ही नफ्स पर किया है। हालांकि मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल की मदद से आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को पहचान लिया और ये मालूम हो गया कि ये हज़रात बंदों में तेरी हुज्जत हैं, तेरे रास्ते की हिदायत करने वाले कामिल इंसान हैं। नेस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इनको विलायत और रहबरी के उन्वान से पहचानवाया है ताकि लोगों की हिदायत और रहनुमाई करें। नीज़ उन्होंने दीन इस्लाम के हक़ाइक़ की तालीम दी और हक़ व बातिल को पहचानवाया और कुरान मजीद की तफसीर बताई, जबकि इन पर दुश्मनों ने बहुत जुल्म और बड़े बड़े मसाइब ढाए। गर्ज़ हर एक को किसी न किसी तरीक़े से शहीद किया,
لیکن ان حضرات نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور انسانی ہدایت سے ہاتھ نہیں کھینچا، بلکہ احکام الہی، حلال و حرام اور دینی فرائض کو ہر ممکن صورت میں بیان کرتے رہے، جس کو ان کے اصحاب نے 400 کتابوں میں جمع کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم دریائے معرفت سے سیراب ہو سکیں۔ لیکن میں نے ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اطاعت نہ کی اور فیض ہدایت کے ان مراکز سے منہ موڑ کر گمراہ ہو گیا۔ یہ سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے ٹیڑھے راستے کا انتخاب کیا اور میں اپنی ہوا و ہوس کا شکار ہو گیا اور اس پر بضد رہا۔ خدا اور آخرت سے بے خبر استادوں سے تعلیم حاصل کی اور ان جاہل اور گمراہ لوگوں جن کی ضلالت اور گمراہی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کو عظیم الشان ائمہ پر ترجیح دی۔ یہ ستم میں نے اپنے اوپر کیا ہے اور میں نے اپنے نفس پر یہ عظیم ظلم کیا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم الشان کتاب، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے کہ بے کراں دریائے علم کا ایک قطرہ ہے، جس میں ہدایت کا بے بہا خزانہ ہے، جس کے ذریعے انسان کو خیر و سعادت اور پاک و پاکیزہ زندگی کی ہدایت ملتی ہے، جس میں خطبوں، خطوط اور حکمت آمیز کلمات کا موجیں مارتا ہوا الہی معرفت کا سمندر ہے، جس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو تحت الکلام الخالق فوق الکلام المخلوق جیسے لقب دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ صحیفہ سجادیہ، جس میں امام عاشقین، مولائے عابدین، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام نے 54 دعاؤں میں انسان کے تمام وظائف اور ذمہ داریوں کو دعا کی زبان میں بیان فرمایا ہے، جس کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے توجہ دلائی ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ احکام الہی، حلال و حرام اور اسلامی معارف اور اخلاقی مسائل، اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یخزرا الفقی، تحف العقول، روضۃ الواعظین، وافی، شافی، بہار الانوار، وسائل شیعہ، روضۃ المتقین، جامع احادیث شیعہ اور دوسری ہزاروں کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان کتابوں کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ ان کے مطالعے کے بجائے بیہودہ رسالوں، اخباروں اور دینی مخالف مضامین اور گھٹیا قسم کی کتابوں کے مطالعے میں لگا رہا اور اپنی زندگی کے بہترین شب و روز کو یوں ہی گزار دیا، جس سے میں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ یہ ستم میں نے اپنے ہی اوپر کیا ہے اور یہ عظیم ظلم اپنے ہی نفس پر کیا ہے۔ نادانی کی وجہ سے گناہوں پر جرأت اور جسارت۔ چونکہ میں نے علم و آگہی حاصل نہیں کی اور دینی تعلیمات سے محروم رہا اور حق و حقانیت سے بے خبر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا رہا اور اپنے پرتلاطم زندگی کو جہالت کی کشتی پر سوار کیا، جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا اور جہالت اور نادانی کے سبب اپنی آخرت سے غافل ہو گیا اور حقائق کو سمجھنے سے قاصر رہا، جس کے انجام کے بارے میں نہیں سوچا اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی فکر نہیں کی، پل صراط، جنت و جہنم کی پرواہ نہیں کی۔ لہٰذا میں نے تیری مخالفت کی اور مختلف گناہوں سے آلودہ ہو گیا اور آخرکار اپنی نادانی کی بنا پر گناہوں کے سلسلے میں تیرے سامنے جرأت و جسارت کی اور ادب و اخلاقی متانت کے خلاف قدم اٹھایا۔ گناہوں کا اقرار۔ پالنے والے، جس وقت میں رحم مادر میں تھا اس وقت سے لے کر اب تک تیرے لطف و کرم میرے شامل حال رہے۔ یہ تیرا احسان و کرم ہی تو تھا کہ جس نے ایک نجس نطفے کو کامل انسان بنا دیا، میرے لیے ضروری اعضاء و جوارح عطا کیے، عقل و خرد سے نوازا، عقل اور جان عطا کیے، گوشت، ہڈی، نسیں، مغز، خون، تنفسی نظام، آنکھیں، کان، ہونٹ اور عقل و ہوش عطا کیا۔ اس کے بعد مجھے دنیا میں بھیجنے کے لیے میری والدہ کے جسم میں طاقت دی تاکہ صحیح و سالم دنیا میں آ سکوں۔ اس کے بعد دودھ سے بھرے پستان مادر سے میرے جسم کی ضرورت پوری کی، پیار بھری آغوش مادر اور محبت سے مالا مال قلب پدر معین کیا۔
آہستہ آہستہ غذا اور تیرے محافظین خصوصاً والدین کی حفاظت میں پروان چڑھا اور جہاں تک پہنچنا تھا مجھے پہنچا دیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے لیے مختلف اسباب فراہم کیے وغیرہ وغیرہ۔ پالنے والے، تو نے مجھ پر اب تک یہ تمام لطف و احسان کیے، لیکن میں مغرور ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر میں گناہ بھی کرتا رہوں تو تیرا لطف و کرم پھر بھی میرے شامل حال رہے گا اور کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ حالانکہ گزشتہ نعمتوں کے پیش نظر مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے تھا اور گناہوں کی وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اب تیرے لطف و کرم سے میں خواب غفلت سے تھوڑا بیدار ہوا ہوں اور اپنی تاریک زندگی اور ظلمت کی حالت سے آگاہ ہو گیا ہوں اور اپنے تمام وجود سے تیرے دروازے پر آیا ہوں اور آہ و بکا اشک ریزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ ظلم تو نفسی، یعنی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا یہ اقرار و اعتراف در حقیقت گناہوں کا اقرار ہے اور ایک طرح سے توبہ اور سبب نجات ہے، جیسا کہ یہ بات قرآنی آیات اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کی قسم انسان راہ نجات حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ خدا کی قسم خدا اپنے بندوں سے دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، ایک تو اپنی نعمتوں کا اقرار تاکہ ان میں اضافہ کرے اور دوسرے گناہوں پر اعتراف تاکہ ان کو بخش دے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا توبہ کرنے والا شمار ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، گناہوں کی شفاعت کرنے والا خود اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کی توبہ عذر خواہی ہے۔ کتاب کی تذکرۃ الاولیاء میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے، جس گناہ کی ابتدا خوف و وحشت کے ساتھ اور اس کا آخر عذر خواہی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے بندہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جس اطاعت کی ابتدا خود بینی اور اس کی انتہا خود پسندی ہو تو ایسی اطاعت انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ ایک جوان گناہگار کا اقرار۔ منصور بن عمار کہتے ہیں، ایک روز رات کے وقت میں گھر سے باہر نکلا، جب ایک گھر کے نزدیک پہنچا تو مجھے دروازے سے ایک جوان کے راز و نیاز اور مناجات کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا تو وہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح مناجات کر رہا تھا، پالنے والے، میں جب گناہ کرتا تھا تو تیری مخالفت اور نافرمانی کے قصد سے نہیں بلکہ میرا نفس مجھ پر مسلط تھا اور شیطان نے مجھے دھوکہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو گیا اور اب میں تیرے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں۔ جب میں نے ان کلمات کو سنا تو اپنے سر کو دروازے پر دے مارا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس جوان کے مزید رونے اور چلانے کی آواز سنائی دی اور میں نے وہاں سے اپنی راہ لی۔ دوسرے روز جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کہ ہائے میرا بیٹا جو راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتا تھا، کل رات جب وہ مناجات میں مشغول تھا تو کوئی شخص دروازے پر آیا اور اس نے عذاب الہی سے متعلق ایک آیت پڑھی، جس کو سن کر اس کی ایک چیخ نکلی اور روتے روتے وہ مر گیا۔ میں نے کہا، اماں جان، وہ آیت میں نے ہی پڑھی تھی جس کے سبب اس کی روح عالم بقا کی طرف پرواز کر گئی، کیا مجھے اجازت ہے کہ اس کو غسل و کفن دوں؟ اس نے اجازت دی۔ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا
اس کی گردن پر ایک اور کپڑا ہے جیسے ہی میں نے اس کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا اس کے سینے پر ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے، ہم نے اس بندے کو آب توبہ سے غسل دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث انیس اللیل صفحہ نمبر 233 پر موجود ہے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار کا انجام۔ عبد الواحد بن زید ایک گناہ گار، فاسق و فاجر اور بدکار شخص تھا۔ ایک روز وہ یوسف بن حسین نامی عابد و زاہد کی مجلس وعظ میں پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ عابد و زاہد اس قول کے بارے میں بیان کر رہا ہے، فرماتا ہے خداوند عالم اپنے گناہگار بندوں کو اپنے خاص لطف و کرم سے اس طرح دعوت دیتا ہے کہ گویا وہ بندوں کا محتاج ہے۔ عبد الواحد نے جیسے ہی یہ کلام سنا، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور روتا چلاتا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اسی رات یوسف بن حسین نامی اس عابد و زاہد نے عالم خواب میں دیکھا کہ خدا آواز دے رہا ہے، اس گناہوں سے توبہ کرنے والے جوان کو درک کرو، یعنی اے مغفرت اور بخشش کی بشارت دے دو، یعنی اسے مغفرت اور بخشش کی بشارت دے دو۔ عابد اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے 3 دن کے بعد قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ وہ اپنا سر زمین پر رکھے مناجات اور گریہ وزاری میں مشغول ہے۔ پھر جب اس نے عابد کو اپنے پاس دیکھا تو کہا، آپ کو میرے پاس بھیجے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں اور آپ اب آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ دعا کا اگلا جملہ، صفحہ نمبر 296۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ وکم من فہد من بلاء عقلتہ وکم من اثار وقیتہ وکم من مکروہ دفعتہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا اللہ نشرتہ۔ خدایا میرے کتنے ہی عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا دیا ہے، اور کتنی ہی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچایا ہے، کتنی ٹھوکریں ہیں جن سے تو نے سنبھالا ہے، اور کتنی برائیاں ہیں جنہیں تو نے ٹالا ہے، اور کتنی ہی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا اور تو نے میرے بارے میں انہیں نشر کیا ہے۔ لفظ مولایا کے ذکر میں کیا لذت ہے، وہ بھی ایک محتاج کی زبان پر گریہ وزاری کی حالت میں۔ رات کے سناٹے میں، خصوصاً شب جمعہ میں یقیناً اس طرح کی لذت اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور شاید اسی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی، پالنے والے، میرے فخر اور نیاز مندی کے کشکول میں ایسی چیز ہے جو تیرے کسی بھی خزانے میں نہیں پائی جاتی۔ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ، وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تیرے مثل ایک خدا میرے کشکول میں ہے۔ یہ حدیث انیس اللیل صفحہ نمبر 239 میں موجود ہے۔ اپنے بندوں کی برائی، بدی اور عیوب کو چھپانا خداوند عالم کی بہت بڑی نعمتوں اور اس کے عظیم احسانات میں سے ایک ہے۔ جب خداوند عالم اپنے بندے کی برائی کو دوسروں سے چھپاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر یقینی طور پر قیامت کے روز بھی وہ اپنے گناہ گار، مومن اور توبہ کرنے والے بندوں پر خاص توجہ کرے گا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے کو کوئی بھی برائی اس دنیا میں نہیں چھپائی گئی مگر یہ کہ روز قیامت بھی اس کو چھپایا جائے گا، یعنی جس گناہ کو خدا اس دنیا میں چھپاتا ہے اس کو روز قیامت بھی چھپائے گا۔ یہ حدیث مجموعہ ورام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 پہ موجود ہے۔ خداوند عالم کے ستار العیوب ہونے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے ماثور دعاؤں میں وسیع پیمانے پر اشارہ ہوا ہے، جو گناہگار بندوں کے لیے ایک بشارت ہے۔
खुदावंद आलम अपने बंदे की इज़्ज़त व आबरू पामाल नहीं करेगा, इसकी बुराइयों को छुपाएगा और किसी एक को भी अपने बंदों के गुनाहों से मुत्तला नहीं करेगा। नमूने के तौर पर हम यहाँ एक अहम रिवायत नकल करते हैं जिसको इब्न फ़हद हिल्ली मरहूम ने अपनी किताब इद्दतुल दाई में के आखिर में नकल किया है। इब्न फ़हद रिवायत करते हैं, जिब्राईल अमीन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआ लेकर नाजिल हुए जबकि जिब्राईल मुस्कुराते हुए बशारत देने की हालत में थे। आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर सलाम हो। हज़रत ने फरमाया, ए जिब्राईल, तुम पर भी सलाम हो। इसके बाद जनाब जिब्राईल ने कहा, परवरदिगार आलम ने आपकी खिदमत में तोहफ़ा भेजा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, वो क्या है? तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, वो आसमानी ख़ज़ानों के चंद कलमात हैं जिनके ज़रिए खुदावंद आलम ने आसमानों को बुलंदी अता की है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए वो जिसने नेकियों को ज़ाहिर किया और बुराइयों की पर्दापोशी की, ए वो जिसने मेरे गुनाहों पर अज़ाब नहीं किया और हुर्मत के पर्दे को चाक नहीं किया, ए वो जिसका अफ़ू अज़ीम है, जिसकी बख्शिश बेहतरीन है और जिसकी मग़फ़िरत वसी है, ए वो जो अपनी रहमत के दोनों हाथ फैलाए हुए है, ए हर राज के मालिक और हर शिकायत की हद आखिर, ए गुनाहों से दरगुज़र करने वाले करीम, ए वो जिसकी नेमत अजीम है, ए वो जिसने मुझे मुस्तहिक नेमत होने से पहले मुझ पर नेमतों की बारिश की। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, ए मेरे शौक़ और रग़बत की ग़यात, ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मेरे जिस्म को आतिशे जहन्नुम में न जला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से फरमाया, इन कलमात का सवाब क्या है? तो जिब्राईल ने कहा, है हाथ, इन कलमात के सवाब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर सातों आसमान और ज़मीन के फ़रिश्ते मिलकर रोज़ क़यामत तक इस दुआ के 1000 अज्जा में से एक जुज़ का हिसाब लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते। जिस वक्त बंदा कहता है तो खुदा इसके गुनाहों को छुपा लेता है, दुनिया में इस पर रहमत नाजिल करता है, आखिरत में इसकी परेशानियों को दूर कर देगा और इसको दुनिया और आखिरत में हज़ारों परों से ढाँप लेगा। और जिस वक्त बंदा कहता है तो खुदावंद आलम रोज़ क़यामत इसका हिसाब नहीं लेगा और जब दूसरों के पर्दे उठाए जाएंगे तो उस वक्त उसका पर्दा नहीं उठाया जाएगा। और जिस वक्त बंदा कहता है या अज़ीमुल अफ़ू, तो खुदावंद आलम इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे वो कफ़े दरिया के बराबर ही क्यों ना हो। और जिस वक्त बंदा कहता है या हस्नुल तजावुज़, तो खुदावंद आलम उसके गुनाहाने कबीरा जैसे चोरी, शराब खोरी वग़ैरह को बख्श देता है और दुनिया के खौफ और हरास से निजात अता कर देता है। और जिस वक्त बंदा कहता है या वासिउल मग़फ़िरा, तो खुदावंद आलम इस रहमत के 70 दरवाज़े खोल देता है और बंदा मरते वक्त तक रहमत खुदा के ज़ेर साया रहता है। और जिस वक्त बंदा कहता है या बासियतुल यदीन बिरहमा, तो खुदावंद आलम अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। और जिस वक्त बंदा कहता है या साहिब कुल्ले नजवा व मुंतहा कुल्ले शिकवा, तो खुदावंद आलम उसको हर मुसीबत और बला, चाहे वो इस पर नाजिल हुई हो या ना हो, चाहे वो सालिम हो या बीमार, क़यामत तक सवाब अता करता रहेगा। और जिस वक्त बंदा कहता है या करीम सफ़े या अज़ीमुल लिमन, तो खुदावंद आलम इसकी आरज़ुओं को अपनी तमाम खलाइक़ के बराबर अता करता है। और जिस वक्त बंदा कहता है या मुब्तदाए बिन्नाम व कुल्ले इस्तहक़हा, तो खुदावंद आलम इसको शख्स के जैसा सवाब अता करता है जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करता है।
اور جس وقت بندہ کہتا ہے یا ربنا یا سیدنا، تو خدا کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، چاہے وہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں یا ساتوں زمین و آسمان میں، یا چاند و سورج اور ستاروں یا بارش کے قطرے، تمام پہاڑ ہوں یا ذرات زمین یا کرسی وغیرہ کے برابر اجر و ثواب دیا۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے یا مولانا، تو خداوند عالم اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے یا غایت الرغبتہ، تو خداوند عالم روز قیامت اس کو تمام مخلوقات کی خواہشات کے برابر عطا کرتا ہے۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے اصلوں کا یا اللہ تشفا خلقی بالنار، تو اس وقت خداوند عالم فرماتا ہے میرا بندہ آتش جہنم سے آزادی چاہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو، اس کے ماں باپ کو، بھائیوں اور اہل اولاد اور اس کے پڑوسیوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا، اور اس شخص کو 1000 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ان سب کو آتش جہنم سے امان دے دی۔ اس کے بعد جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں اے پیغمبر خدا، ان کلمات کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو تعلیم دیجیے، لیکن منافقین کو ان کی تعلیم مت دیجیے گا۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ دعا مستجاب، اور یہ دعائے اہل بیت المعمور ہے، اور جب وہ اس کا طواف کریں۔ یہ دعا عدت الدائی صفحہ نمبر 337 پر موجود ہے۔ سامعین کرام، اس بات پر توجہ رکھنا ضروری ہے کہ مذکورہ دعا کا عظیم ثواب سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حقیقت سے دور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم کا لطف و کرم اور اس کی رحمت بے نہایت اور اس کے خزانے تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کم من قبیح سترتہ پڑھتے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں تو نے کتنی خطرناک بلائیں مجھ سے دور کی، جیسے زلزلہ، طوفان، سیلاب، صاعقہ، آتش سوزی، تصادم، آسمانی بلائیں، مہنگائی، سخت مصائب، عزیزوں کا داغ وغیرہ وغیرہ، اور مجھے بہت سی لغزشوں سے محفوظ کیا۔ اگر ان لغزشوں سے دو چار ہو جاتا تو میرا ایمان ختم ہو جاتا، میرے اخلاق کا شجرہ طیبہ جل اٹھتا، میرے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، مخلوقات میں میری آبرو ختم ہو جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں ان لغزشوں میں گرفتار ہو جاتا تو میری زندگی کا چین و سکون اٹھ جاتا اور پریشانی و اضطراب میں غرق ہو جاتا، میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی، میری دل و جان میں تنگی اور سختی پیدا ہو جاتی۔ تو نے ان تمام پریشانیوں کو مجھ سے دور کیا، حالانکہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو نے لوگوں کے سامنے، مثلاً ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کے درمیان میری بہت زیادہ تعریف اور نیکیاں پھیلا دیں، اور ان کے سامنے مجھے ایسا آبرومند اور صاحب عزت بنا دیا کہ وہ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور میری مدح و ثنا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس چیز کا اہل نہیں تھا۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 301۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عظم بلائی و افرغت بسواء خالی و قصرت باعمالی و قعدت باغلالی۔ خدایا میری مصیبت عظیم ہے اور میری بدحالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، میرے اعمال میں کوتاہی ہے، مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے۔ یہ فقرات اس معنی کی نشاندہی کر رہے ہیں: گناہوں کا بیمار، معصیت کا اسیر اور مادی تعلقات کی وجہ سے نہایت پریشان، ماہر طبیب اور حکیم اور قادر اور توانا کے حضور پہنچ گیا ہے۔ ایسا مہربان طبیب جس نے اپنی رحمت و محبت کی بنا پر خود بیمار کو دعوت دی ہے تاکہ اسے شفا بخشے، معجون کھلائے، اس کے درد کا علاج کرے، اس کو مادی پریشانیوں اور سختیوں سے نجات دے۔ بلا کے معنی: صاحبان کرامت، اہل دل اور علماء اور
علماء عرفان نے اللہم عظم البلائی و افرتا میں لفظ بلا کے معنی بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، گناہ و معصیت۔ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ بلا سے مراد گناہ و معصیت ہے، جو سب سے بڑی بلا اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ گناہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان توبہ کر کے خدا کی طرف نہ پلٹے اور اعمال صالحہ بجا لا کر ان کا تدارک اور علاج نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مر جاتا ہے تو پھر خدا روز قیامت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب انسان کا خدا اور روز قیامت سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو جاتا ہے اور رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام توبہ کرنے والوں کی مناجات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ میرے عظیم ظلم و جنیات سے نے جو میرے گناہ ہیں میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ جناب ابو ذر سے سوال کیا، کس بیماری میں مبتلا ہو؟ جواب دیا، اپنے گناہوں کی بیماری میں گرفتار ہوں۔ ایک اہم اور سوال اور جواب۔ امین اسلام مرحوم طبرسی اپنی عظیم الشان تفسیر مجموع البیان میں سورہ واقعہ کی تفسیر کے مقدمے میں روایت بیان فرماتے ہیں، عثمان بن عفان عبداللہ بن مسعود کی مرض الموت کے وقت عیادت کے لیے جاتے ہیں اور عبداللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ کس چیز سے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے گناہوں سے۔ سوال کیا، کس چیز کی طلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، رحمت پروردگار کا طالب ہوں۔ پوچھا، کیا کسی طبیب کو بلاؤں؟ تو جواب دیا، طبیب نے مجھے مزید بیمار کر دیا ہے۔ کہا، کیا بیت المال سے تمہارا حق دے دوں؟ فرمایا، جس وقت ضرورت تھی تو تم نے نہ دیا، اب جب کہ اس کی ضرورت نہیں ہے دینے کے لیے تیار ہو۔ کہا، کچھ پیش کیے دیتا ہوں تاکہ تمہاری بچیوں کے کام آ سکے۔ تو فرمایا، میری لڑکیوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھتی رہا کریں، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو ہرگز وہ فقر و فاقہ میں نہ رہے گا۔ اویس قرنی سے گفتگو۔ عطار تذکرۃ الاولیاء میں حرم بن حیان سے روایت کرتے ہیں، حرم کہتا ہے، میں نے جس وقت اویس قرنی کی شفاعت کے بارے میں سنا تو ان کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوا اور کوفے کی طرف روانہ ہوا اور ان کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کو ڈھونڈ لیا۔ دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے ابن حیان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا، آپ سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اویس قرنی نے جواب دیا، میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا کہ جو شخص خدا سے قربت رکھتا ہو وہ اس کے علاوہ کسی غیر سے انس حاصل کرے۔ میں نے کہا، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ اویس قرنی نے نصیحت کرنا شروع کی، اے حیان کے بیٹے، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو موت کے تکیے کے نیچے تصور کرو، موت کو تکیے کے نیچے تصور کرو، اور جب اٹھو تو موت کو اپنے ارد گرد تصور کرو۔ اے ابن حیان، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹے ہیں یا کم، بلکہ خداوند عالم کی کبریائی کو مد نظر رکھو کہ کس عظیم خدا کی مخالفت کر رہے ہو، کیونکہ اگر گناہ کو سبک سمجھ رہے ہو تو تم نے خدا کو بھی سبک سمجھ لیا ہے۔ نمبر 2، مقام قرب سے دوری۔ فرماتے ہیں، بلا سے مراد خداوند عالم کے مقام قرب سے دور ہونا ہے۔ وہ بلند مقام جو ایمان، عمل صالح اور اخلاق حسنہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ مقام جس کی وجہ سے انسان خداوند عالم کی خوشی اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، نیز اسی مقام کی بنا پر انسان روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ہم نشین قرار پائے گا۔ جو لوگ اس عظیم مقام سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، آخرکار ان کے اندر سے انسانیت اور آدمیت، ایمان و عمل صالح اور نیک کردار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر شیطانوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان ظلم و ستم، فسق و فجور
اور گناہ و معصیت کے علاوہ انجام ہی نہیں دیتا، لیکن جو افراد مقام قرب کی طرف ہمیشہ بڑھتے ہیں وہ خداوند عالم کے خاص لطف و کرم سے فیضیاب ہوتے ہیں، جس کے سبب مکمل خوشی، شوق اور رغبت کے ساتھ عبادت الہی اور خدمت خلق میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ افراد ہمیشہ اس معنوی تحریک میں ہمتاً مشغول رہتے ہیں اور مخلصانہ بندگی کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں رکھتے، نیز معشوق کے دیدار کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ ان حضرات کا دل ہمیشہ بارگاہ الہی سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے اور پھر انسان کے سارے وجود میں اس کا اثر پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرب الہی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اور فیض الہی کو حاصل کرتے ہیں، اپنے چھوٹے سے مکان کو مسجد اور مکان عبادت میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے راستے میں خواب کے عالم میں آئندہ زمانے کی طرف پرواز کرتے ہیں اور اپنے بلند مقام و عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ کنویں کی گہرائی کو اپنے معشوق سے راز و نیاز کا بہترین مکان قرار دیتے ہیں اور عزیز مصر کے محل کو، جو زلیخا کی پسپائی اور بدبختی کی جگہ تھی، اپنے لیے تقوی و پرہیزگاری کی معراج کا محل بناتے ہیں۔ زندان مصر کو اپنے لیے عبادت گاہ اور دوسروں کی ہدایت کا مرکز قرار دیتے ہیں، خزانے کی ذمہ داری، امانت داری کا مرکز اور عزیز مصر کے عہدے کو بندگان خدا کی خدمت کا مقام قرار دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے خداوند عالم کے مقام قرب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، جہد و نادانی، جہل اور نادانی۔ علماء ربانی کہتے ہیں کہ بلا سے مراد جہل و نادانی ہے، جو تمام ہی بلاؤں اور بدبختیوں کا سرچشمہ اور ابدی ثقافت کا مرکز ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جہل اور جاہل کے سلسلے میں چند حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جہل بیماری اور ناتوانی ہے، جہل اور نادانی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جہل زندگی کو تباہ کرنے والا اور ہمیشگی ثقافت اور بدبختی کا باعث ہے۔ یہ تمام حدیثیں غرر الحکم میں موجود ہیں، میزان الحکمہ میں موجود ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جاہل اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور دوسروں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ جاہل مردہ ہے اگرچہ بظاہر زندہ ہے۔ جاہل ایک ایسے کوہ سنگ ہے جس سے پانی نہیں نکلتا، اور ایسا درخت ہے جس کی شاخیں ہری نہیں ہوتی، اور ایسی زمین ہے جہاں پر گھاس نہیں اگتی۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی ایک دعا میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، میں وہ جاہل ہوں جس نے اپنے جہل کی بنا پر نافرمانی کی اور اسی جہل کی بنا پر گناہوں کا مرتکب ہوا، اسی جہل کی بنا پر تجھے بھول گیا اور اسی جہل کی بنا پر دنیا سے رغبت پیدا کی۔ امیر المومنین کی یہ تمام حدیثیں صفحہ نمبر 304 اور 305 میں موجود ہیں۔ بدحالی سے مراد اخلاقی برائیاں اور حالات کے پیش نشیب و فراز ہیں، جو خطرناک اور تباہ کن بیماریوں میں سے ایک ہیں۔ علماء اہل بصیرت کی نظر میں یہ سب سے سخت اور سب سے بڑا پردہ ہے، جس کی وجہ سے انسان حقائق اور الہی لطف و کرم اور خوشنودی پروردگار، راہ مستقیم پر چلنے اور قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا۔ خداوند عالم نے جس قدر برے صفات سے دوری کرنے اور نیک کردار اپنانے پر توجہ دی ہے، دوسری کسی چیز پر اتنی تاکید نہیں کی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 11 قسمیں کھانے کے بعد اہل تزکیہ کی کامیابی اور بری صفات والوں کی ناکامی کو بیان کیا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ بدحالی کی نشانیوں میں سے چشم باطن اور اندھا پن، حقائق سے دوری، خدا اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے بہرا پن
اور خداوند عالم کی رحمت کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے قوت شامہ میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اخلاقی برائی سے ڈراؤنی کوئی چیز نہیں، نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ بد اخلاقی بدترین ہم نشین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک انسان اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ یہ تمام احادیث بھی شرح نہج البلاغہ میں موجود ہیں، غرر الحکم میں موجود ہے، میزان الحکمہ میں موجود ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 306 اور 307 میں موجود ہیں شرح دعائے کمیل میں۔ عمل میں کوتاہی۔ اگر انسان سعادت مندی کا خواہش مند ہے اور روحانی کمالات اور بہشت کا طالب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی تعلیمات اور احادیث اہل بیت علیہم السلام کے مطابق عمل انجام دے، نیز شوق اور خلوص کے ساتھ کمر ہمت باندھ لے تاکہ اپنے اعمال کی وجہ سے سعادت اخروی، کمالات معنوی اور بہشت کے داخلے کی قدرت حاصل کر سکے۔ انسان کے اعمال اگر لباس معرفت سے برہنہ ہوں، رضائے الہی کے مطابق نہ ہوں، ان میں شوق اور ہمت نہ ہو، سستی اور کاہلی کا سایہ ان پر ہو، خلوص کا نور ان پر جلوہ گر نہ ہو، اعمال کرنے والا حق الناس، بخل، حسد، طمع، تکبر، غرور اور نخوت سے آزاد نہ ہو، تو پھر یہ اعمال کس طرح انسان کو ساحل نجات تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام حالانکہ معنوی دولت سے مالا مال تھے، اپنی شب کی مناجات میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے عالم میں عرض کرتے ہیں، ہائے زاد راہ کی قلت، طولانی سفر اور راہ کے خوف و خطر سے۔ کبھی کبھی ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کی عبادت کی تشریح کے سلسلے میں گراں قدر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کی شوق عبادت اور اخلاص عمل کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی شوق و جذبہ پیدا ہو، شاید اسی طرح ہمارے دل میں نور کی چمک پیدا ہو اور ہمارا ضمیر جاگ جائے اور ہمارے قدم خلوص کے ساتھ اٹھیں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور معنوی حیات کی لذت کو حاصل کر سکیں۔ شہید راہ حق قاضی نور اللہ شستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں بیان کرتے ہیں، جناب اویس قرنی نماز شب پڑھتے وقت کہتے تھے، یہ رکوع کی رات ہے، چلو اس رات کو رکوع کی حالت میں گزار دوں۔ دوسری رات میں کہتے تھے، یہ سجدے کی رات ہے، چلو اس رات کو سجدے کی حالت میں بسر کر دوں۔ کسی نے ان سے کہا، اے اویس قرنی، تم میں اتنی لمبی رات کو عبادت کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اویس قرنی جواب دیتے تھے، یہ رات کہاں طولانی ہے، اے کاش یہ رات تا ابد رہتی تو میں اس کو سجدے میں بسر کر دیتا۔ زنجیر اور بیڑی۔ علماء عرفان دعا کے اس فقرے وقدت باغلالی کی وضاحت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اغلال سے مراد گناہ کبیرہ ہے جن کی وجہ سے انسان زمین گیر اور اپاہج ہو جاتا ہے اور اطاعت اور عبادت میں مائنے ہو جاتے ہیں، اور فیض الہی سے محرومیت کے سبب انسان کنویں میں گر جاتا ہے۔ اس بات کے ثبوت پر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک اہم روایت بھی ہے جس میں کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا، میں نماز شب پڑھتا تھا لیکن ایک مدت سے نماز شب پڑھنے کی توفیق چھن گئی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرے گناہوں نے تیرے پیر میں زنجیر ڈال دی ہے اور تجھے راتوں میں عبادت کرنے سے روک دیا ہے اور تجھے اپاہج کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 باب صلاۃ النوافل میں موجود حدیث نمبر 34 ہے اور یہ صفحہ نمبر 308 پر موجود ہے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ اغلال سے دنیاوی اور مادی امور سے
بہت زیادہ لگاؤ مراد ہے، جس کی وجہ سے انسان مانوی کمالات اور نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بیہودہ کام مراد ہوں، جن کے نتیجے میں انسان حقیقی مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلم مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو بیکار اور بیہودہ امور سے دور رکھے۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 باب نمبر 4 علامات العقل میں موجود ہے۔